अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बिलकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 18 सूरतुन नूर उर्दू तर्जुमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 30 तक हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 31 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयद्रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना औ आबाइ बुऊलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बुऊलतिहिन्ना औ इख़्वानिहिन्ना औ बनी इख़्वानिहिन्ना औ बनी अख़वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत अयमानुहुन्ना औ इत्ताबिईना गैरि उलिल इर्बति मिनर रिजाली अवित्तिफ़्लिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा वला यद्रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़्फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन्ना वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनूना लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तर्जुमा है, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपनी जीनत ना दिखाएं मगर जितना बदन का हिस्सा खुद ही ज़ाहिर है, और वो अपने दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रखें और अपनी जीनत ज़ाहिर न करें मगर अपने शोहरों पर या अपने बाप या शोहरों के बाप या अपने बेटों या शोहरों के बेटों या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों या अपनी मुसलमान औरतों या अपनी कनीज़ों पर जो इनकी मलकियत हो, या मर्दों में से वो नौकर जो शहवत वाले ना हों, या वो जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों की खबर नहीं, और ज़मीन पर अपने पाँव इसलिए ज़ोर से ना मारें कि इनकी जीनत का पता चल जाए जो उन्होंने छुपाई हुई है। और ए मुसलमानों, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। पहले मुसलमान मर्दों को निगाहें नीची रखने और शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया गया आयत नंबर 30 में। आयत नंबर 31 में अब मोमिन औरतों को इनके अदाब व अहकामात की पाबंदी का हुक्म फरमाया जा रहा है, जिनसे वो अपनी नामूस, अपनी आबरू, अपनी इज़्ज़त को महफूज रख सकती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप मोमिन औरतों को हुक्म दे दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, और फिर दूसरे नंबर पर अपने सतर की जगहों की हिफाजत करें, और तीसरा हुक्म क्या आया कि अपनी जीनत को ज़ाहिर ना होने दिया करें बजुज़ इसके कि जिसके ज़ाहिर किए बगैर चारा नहीं। फिर चौथा ये कि अपनी ओढ़नियों में से अपने सीनों को ढांप लें, अपनी ओढ़नियों से यानी अपनी चादरों से अपने सीनों को ढांप लें। पांचवा हुक्म, ज़मीन पर पाँव इस तरह ना मारें जिससे इनकी मख्फी जीनत और आराइश ज़ाहिर हो सके। और फिर 6वें नंबर पे उन लोगों का जिक्र किया गया जिनके सामने अपनी मख्फी जीनत और आराइश ज़ाहिर की जा सकती है, यानी वो ममनू नहीं है। ठीक है, जीनत का इजहार उनसे ममनू नहीं है, नाजायज़ नहीं है। ये 6 कुल इरशादात रब्बानी हैं जिनकी तफसीलात हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो जिक्र किया गया वो आया कि मोमिन औरतों से कहें कि अपनी निगाहों को नीचा रखें। ये हुक्म सेम उस तरह है जिस तरह मर्द को दिया गया, यानी गुज़िश्ता आयत में हमने जो डिटेल्स मर्द के लिए अहकामात की पढ़ी, सेम वही औरत के लिए भी हैं। यानी कि इस्लामी माशरा को पाकीज़ा रखने के लिए हर मर्द और औरत पर लाजिम है। औरतों को भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और इन चीज़ों की तरफ नज़र उठाकर ना देखें जिनकी तरफ देखना ममनू है।
اور اس کی تفصیلی بحث گزشتہ لیکچر میں آیت نمبر 30 میں مردوں کے لیے جو خواتین کے لیے احکامات ہیں ان پر گزر چکی ہے. سیم احکامات مرد کے لیے بھی ہیں. پھر دوسرا حکم کیا ہے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کا حکم بھی وہی ہے جو ہم نے مرد کے حکم کے لیے پڑھا گزشتہ آیت میں، کہ کسی کے سامنے اپنے سطر کو ظاہر نہ کیا جائے اور اپنے سطر کی حفاظت بھی کی جائے، اور اس سے وہ حکم بھی مراد ہے کہ زنا سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے. یہاں پر خاص طور پر پردے کا ذکر ہے، لہٰذا اسی کانٹیکسٹ میں بات کو آگے لے کر چلیں گے. یعنی مسلمان عورت کو کیا حکم دیا گیا کہ عورت کے جسم کا وہ حصہ جو کسی عورت کو دیکھنا بھی جائز نہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی اس سے مراد عورت کا بھی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہی جو سطر ہے وہ دوسری عورت کو وہ نہیں دکھا سکتی. لیکن دور حاضر میں فتنے کا اندیشہ چونکہ زیادہ ہے تو لہٰذا یہ بھی ممنوع ہے. وہ جسم جس طرح عورت کا چھاتی سے لے کر اندر ہی ناف بھی کور ہو اور پھر گھٹنوں تک اور گھٹنوں سے نیچے ٹخنوں تک. الغرض یہ کہ عورت کا جو آج کے دور میں پردہ ہے وہ یہی ہے. وہ نماز کے لیے عورت جس طرح سے کھڑی ہو، وہ کیا حصے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے؟ کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اس کے علاوہ کل پورا بدن عورت کو ڈھانپنا لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے، لیکن غیر مسلم عورت مسلمان عورت کے صرف ان حصوں کو دیکھ سکتی ہے جو مرد دیکھ سکتے ہیں. اور مرد کون سے دیکھ سکتے ہیں؟ ان کا حکم میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حکم کیا ہے کہ عورت اپنے آپ کو کلی طور پر ڈھانپ کے رکھے سوائے ان اعضاء کے جو نماز میں کھلے رکھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حکم آگے آ رہا ہے نا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ وہ اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے. یعنی جس کو ڈھانپے بغیر ہم، یعنی جس کے ڈھانپنے کے ساتھ ہم گزارا نہیں کر سکتے، گو کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں اور چہرہ ہیں. اب یہاں ایک مزید بحث آ جاتی ہے کہ چہرہ ڈھانپنا فرض ہے یہ نہیں ہے. تو ہم نے اصول فقہ میں پڑھا، ہم نے ماخذ شریعت میں پڑھا کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 مصادر ہیں جن کے ذریعے شرعی احکامات کے فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں، احادیث میں جو بے پردگی کی وعید ہے اس کی روشنی میں علماء امت کا اس پر اجتہاد ہے، اس پر اجماع ہے کہ عورت اپنا چہرہ بھی چھپائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ دور حاضر میں فتنہ بہت زیادہ ہے، اور فتنہ جس قدر زیادہ ہو اس سے بچنے کی اس قدر ہی احتیاطی تدابیر عورت پر لازم و ملزوم ہیں. لہٰذا یہاں پر وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا میں خواتین کا، خواتین سے پردہ ڈسکس ہو رہا. خواتین کا اگر مردوں سے ہے تو وہ کون سے مرد ہیں جن کے سامنے وہ بغیر پردے کے، بغیر فیس ڈھانپے اپنے ہاتھ یا پاؤں بھی ظاہر کر سکتی ہیں؟ ان کا ذکر اس آیت میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور وہ محارم رشتے جو ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیلات پڑھیں گے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے گرے بانوں پر ڈالے رکھیں. دور حاضر میں جس طرح دیکھا جائے کہ نیٹ کا دوپٹہ، شفون کا دوپٹہ، باریک دوپٹہ، ٹھیک ہے، یا دوپٹہ اس طرح کا ہے کہ وہ لیا تو ہے لیکن وہ گرے بان پر نہیں ہے، وہ سینے پر نہیں موجود ہے، یا آج کل کے دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ دوپٹہ لیا ہی نہیں جا رہا، یا ایسے لباس آ چکے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ دوپٹہ نہیں، اور پینٹ شرٹس یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو کہ عورت کی نسوانیت کے برخلاف ہے. ٹھیک ہے، اس کی نسوانیت کے خلاف ہے اور اس میں دوپٹہ نہیں ہے، یا وہ ایسا لباس ہے جس میں اس کی چھاتی ظاہر ہو رہی ہے لیکن اس نے دوپٹے سے اس کو ڈھانپ نہیں رکھا، یہ تمام کے تمام ممنوعات میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب دوپٹہ سینے پہ لے رکھا ہے اور کہا ہے کہ بھئی میں نے پردہ کیا ہے، لیکن اس سے اس کے جسم کے خدوخال واضح ہو رہے ہیں، تو وہ دوپٹہ تو نہیں نہ کہلائے گا، وہ چادر تو، وہ اوڑھنی تو نہیں نہ کہلائے گا. لہٰذا اوڑھنی کا، چادر کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈھانپنا. ٹھیک ہے، وہ برقعے کی فارم میں ہو، وہ بڑی چادر کی فارم میں ہو، وہ بہت بڑے کھلے موٹے لباس کی فارم میں ہو، مقصد یہ ہے کہ عورت کے جسمانی خدوخال واضح اور پرومیننٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کو اس حدیث سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، اس سے بہت کچھ لیسنز ملنے والے ہیں ہمیں اگر ہم اس کو دل کی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، دل کے کانوں سے سنتے ہیں.
کہ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھی، اسی وقت حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا، تو میں نے عرض کی وہ تو نابینا ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اللہ اکبر۔ یعنی اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کے آنے پر اپنی زوجہ محترمات سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، اور وہ کہتی ہیں یہ نابینا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ انہیں نہیں دیکھ رہے؟ یعنی عورت کو کس قدر حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے مرد کو دیکھنے کے اعتبار سے، اور یہ کہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے، خواہ ان کے سامنے نامحرم موجود تھے، وہ نابینا ہی کیوں نہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ تو ان کو دیکھ رہی ہیں نا، لہٰذا آپ ان کے سامنے یوں نہ آئیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ آج کے دور میں ہم نابینا نہیں بھی ہے، سامنے والا نامحرم ہے، تو اس کے سامنے جانے سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہچکچاتے نہیں ہیں، اور نہ اپنے پردے کا اس طرح سے خیال ہے جس طرح کہ ان آیات میں ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس میں مزید تفصیلات ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا حکم آ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یہاں پر جو اب لسٹ آ رہی ہے اس کی طرف ذرا چلتے ہیں کہ پہلے مومن عورتوں کو زینت کی نمائش سے منع فرمایا گیا، اب ان لوگوں کی فہرست بیان کی جا رہی ہے جن کے ساتھ نہایت قریبی تعلق ہوتا ہے اور جن کی گھر میں آمد و رفت بہت عام سی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایسے قریبی رشتہ داروں پر بھی اس قسم کی پابندی لگا دی جاتی تو لوگ طرح طرح کی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتے اور زندگی میں بہت سی سہولتیں جو ہیں گھر میں آنے کے بعد وہ ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بتا دیا گیا کہ مسلم خواتین کو عام مردوں سے اپنی آرائش چھپانی چاہیے، لیکن درج ذیل رشتہ داروں سے جن کا ذکر اس آیت میں آیا اپنی آرائش کو چھپانے کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس فہرست میں جن اقربا کا ذکر ہے اس میں خاوند کے علاوہ وہ محرم ابدی ہونے کی تمام خصوصیات یعنی ان میں پائی جاتی ہیں، وہ محرم ابدی ہیں جن کا ذکر اس میں آ رہا ہے۔ خاوند کے سوا مطلب کہ طلاق ہونے کی صورت میں خاوند محرم نہیں رہتا، لیکن اگر طلاق نہیں ہوئی تو پہلا درجہ خاوند کا ہی ہے۔ علماء اسلام نے عورت کے لیے جو محارم ہیں ان کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا، ٹھیک ہے، تقسیم کیا گیا۔ اس میں پہلا درجہ جو ہے وہ خاوند کا ہے کہ گھر میں جو اس کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، یعنی اس سے کسی قسم کا پردہ نہیں اور کسی قسم کا حجاب نہیں عورت کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کے سب سے زیادہ قریبی محارم میں سے ہے۔ اس کے بعد اس کا عورت کا باپ، بیٹا اور بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خاوند کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ مراد کیا ہے اس میں؟ یعنی کہ پہلے نمبر پہ شوہر، ٹھیک ہے، پھر باپ، اس کے حکم میں باپ کے حکم میں دادا بھی آ جاتے ہیں، پر دادا بھی، اور اس کے علاوہ تمام اصول، یعنی اس سے اوپر بھی اگر کوئی، ویسے تو کوئی زندہ نہیں ہوتا، اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی حیات کسی کی، لیکن اگر کوئی موجود ہے تو وہ بھی باپ کے حکم میں ہی شامل ہوگا۔ شوہروں کے باپ یعنی سسر وہ بھی محرم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جب شادی ہوئی ہے ایک شخص سے تو اس کا جو والد ہے وہ بھی محرمین کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ اپنے بیٹے، ٹھیک ہے، انہیں یہی حکم دیا گیا کہ یعنی اوبویسلی اپنے بیٹے تو اپنے محرم ہوتے ہیں، لیکن شوہروں کے بیٹے وہ بھی محرم ہو گئے۔ مراد کیا ہے کہ اگر شوہر کا پہلے سے کوئی بیٹا ہے اور اب آپ نے اس سے شادی کی تو وہ بھی آپ کے محرمین میں شامل ہوگا۔ یعنی جن لوگوں کے سامنے اظہار زینت ممنوع نہیں ان میں سر فہرست خاوند ہیں کیونکہ اس سے کسی بھی طرح کا حجاب نہیں ہے، اس کے بعد محرم لوگ ہیں لیکن ان کے مراتب مختلف ہیں، ٹھیک ہے، جو مرتبہ باپ اور بھائی کا ہے وہ خاوند کے بیٹے کا نہیں ہے، اس لیے اظہار زینت پہ بھی فرق ہوگا، یعنی جو کہ اولی طور پر عورت کے محرمین ہیں۔ اب دیکھیں خاوند کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے لیکن باپ کے سامنے پردہ ہے، بھائی کے سامنے بھی ہے، بیٹے کے سامنے بھی ہے۔ وہ کس قسم کے پردے؟ یعنی اپنی چھاتی کو ڈھانپ کے رکھا جائے، اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور میں بار بار مثال دے رہی ہوں کہ وہ چیزیں جو نماز میں ہمیں کھلی رکھنا الاؤ ہیں، فیس ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ باپ، بھائی، بیٹا ہے، ان کے سامنے الاؤ ہیں کہ آپ ان کو کھول کے جا سکتے ہیں۔
اس سے مراد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ بھائی محرم ہے تو اس کے سامنے ایسے ڈریسنگ کر کے پھریں کہ جو معیوب ہو، یا اس کے سامنے دوپٹہ نہ لیں، یا باپ کے سامنے سر کو نہ ڈھانپے، بال شو ہو رہے ہیں یا چھاتی اس کے سامنے شو ہو رہی ہے، ایسے احکامات خواتین کو نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد وہ ریلیکسیشن ہے کہ آپ کسی پرلے درجے کے نامحرم کے سامنے ویسے نہیں آ سکتے، تو اپنے باپ بھائی کے سامنے آپ ویسے آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ آپ نے سر ڈھانپا ہوا ہے، فیس کھلا ہے، تو اس صورت میں آپ سامنے بالکل آ سکتے ہیں۔ بار بار ایک بات کو رپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے کسی آیت کے کسی ریفرنس کو لے کے، اور دوسرا یہ کہ مفہوم سمجھنے میں کوئی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلی لسٹ ہے وہ یہ کہ سگے بھائی کے بچے یعنی اپنے بھتیجے، وہ بھی عورت کے لیے محرم ہیں۔ سگے بھانجے، ٹھیک ہے، یعنی جو بہن کے بچے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، وہ بھی بھانجے ہوتے ہیں کہلاتے ہیں، تو وہ بھی محرم ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی کے حکم میں چچا ماموں وغیرہ تمام محارم شامل ہیں، یعنی عورت کے لیے اگر باپ محرم ہے تو اس کا چچا بھی اس کے لیے محرم ہے، اس کے سامنے بھی وہ بغیر منہ ڈھانپے ہاتھوں پاؤں کو کھلا رکھتے ہوئے جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس کے محارم میں اس کے ماموں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن سے کسی بھی صورت کسی بھی طرح نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان رشتوں کی جو ہے وہ لسٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر حکم ہوا مسلمان عورتوں کے سامنے غیر مسلم عورتوں کے سامنے کھولنا منع، یعنی عورتیں مسلمان عورتوں کے سامنے اپنی وہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں جو ضرورت کے تحت ہو، خواہ کوئی طبیبہ ہے آپ کا علاج کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور غیر مسلم خواتین کے سامنے اپنے آپ کو برہنہ لانا یا اپنے سطر کی حفاظت نہ کرتے ہوئے آنا یہ بھی منع ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ملکیت پہ موجود کنیزوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں خواتین، ان پر اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنا ممنوع نہیں۔ اب غلام اس کے حکم میں داخل نہیں ہے، اس کو اپنی مالکہ کی زینت کی جگہوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دور حاضر غلام ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا آیت کے حکم کے تحت ہم نے اس کو پڑھ لیا، آج کے دور میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلا ایسے بوڑھے ہوں جن میں اصلاً شہوت باقی ہی نہیں ہو رہی ہو، یا وہ بہت زیادہ نیک ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ نیک ہوں۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں کہ جن کو عورتوں کی طرف کوئی خواہش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے نامرد ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ لوگ ہیں جو کہ خواتین بہت زیادہ عمر میں ضعیف ہو چکے ہیں، خواتین کی طرف رغبت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو بہت زیادہ نیک ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی طرف سے آپ کو کوئی شہوت کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کے سامنے بھی آپ آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، عمر کے بہت ضعیف۔ اس کے بعد رب العالمین پھر وہ حکم کہ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے، وہ بچے جو کہ عورتوں کے خفیہ معاملات سے بے خبر ہوں۔ جب کوئی لڑکا اگرچہ وہ نابالغ بھی ہو ان معاملات سے آگاہ ہو جائے تو اس سے اجنبیوں والا سلوک ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی شرط کیا ہے کہ وہ بچہ جس سے عورت کے خفیہ معاملات سے وہ بے خبر ہو، اگر اس سے مراد نابالغ ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اگر وہ نابالغ ہے لیکن وہ سمجھ بوجھ والا ہے، اس کو اتنی سینس کریٹ ہو چکی ہے کہ یہ عورت کے پردے کی چیزیں، تو وہ بھی اجنبیوں کے ہی سینس میں شامل ہوگا اور اس کے سامنے بھی اپنا سطر نہیں کھول سکتے۔ پھر حکم ہوتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور نہ ہی زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے مارے کہ ان کی زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ کئی عورتیں پازیب، اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کئی عورتیں پازیب وغیرہ پہن کر نکلتی اور مردوں کے مجمع سے جب ان کا گزر ہوتا تو وہ جانتے بوجھتے دانستہ طور پر اپنے پاؤں زمین پر زور سے مارتی تاکہ مرد پازیب کی چھنکار سن کر ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اس آیت میں اس حرکت سے باز رہنے کا حکم صادر ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا دور حاضر میں کہ اول تو یہ کہ پازیب پہننا منع ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ بجنے والا زیور پہننا منع ہے، تیسرا یہ کہ ہم اکثر ہیل والے جوتے پہن لیتے ہیں، اونچی ایڑی والے پہن لیتے ہیں، تو وہ اٹ سیلف منع نہیں ہے یہاں تک کہ وہ آواز کریٹ نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ اگر سول ایسی سافٹ ہے کہ جو آپ پہن کے چلیں تو آواز کریٹ نہیں ہو رہی تو وہ الاؤ ہے، لیکن ایسی سول ہے کہ وہ ٹھک ٹھک سے واضح ہو رہا ہے کہ ظاہری ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ پا رہا تو وہ ٹھک ٹھک سن کے ہی فالو کرے گا کہ لازمی کوئی خاتون گزر رہی ہے اور وہ دیکھنے کو مڑے۔ خاص طور پر اتنی تیز پرفیوم لگا لینا، یعنی عورت کو صرف اس پازیب پہننے سے یا اونچی آواز سے ٹک ٹک کرنے سے منع نہیں کیا، ہر حکم اس میں شامل ہے، یعنی اتنی تیز پرفیوم لگا لینا،
اتنی تیز پرفیوم کر کے لگا کے ایسی جگہ سے دانستان گزرنا جہاں پر مرد زیادہ ہیں اور مرد وہ خوشبو سونگھ کے اس کی طرف متوجہ ہوں، یہ تمام احکامات جو ہیں، یعنی یہ تمام کے تمام کام جو ہیں حرام ہیں، اور احکامات اس کے برخلاف ہیں کہ عورت اپنے آپ کو حتی الامکان ان تمام چیزوں سے بچائے۔ ان آیات سے ہمیں اسلام کی بیٹیوں کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں مکمل طور پر ہی ایک سخت پتھر کی بن جانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں عام الفاظ میں کہہ لیں فیشن کرنا بھی الاؤ ہے، ہمیں اچھا دکھنا بھی الاؤ ہے، ہمیں اپنے بال کھولنا بھی الاؤ ہے، ہمیں اپنے میک اپ کرنا، ہمیں پرفیوم لگانا بھی الاؤ ہے، سب کچھ الاؤ ہے، لیکن باؤنڈریز ہیں۔ شوہر کے سامنے کیسے جانا ہے، باپ کے سامنے کیسے جانا ہے، بھائی کے سامنے کیسے جانا ہے، بیٹے کے سامنے کیسے جانا ہے، یہ جو محارم ہیں ان کے سامنے آپ اپنے آپ کو، اپنے فیس کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو ظاہر کر سکتی ہیں، کس کے سامنے پرفیوم لگا کے نہیں جانا۔ اور پھر لباس میں جب ہمیں پتہ لگے نا اپنی چھاتیوں کو ڈھانپ لیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے چست لباس نہیں پہننا، باریک لباس نہیں پہننا، ایسا لباس نہیں پہننا کہ جس سے ہمارے جسم کے پوشیدہ اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہوں، پرومیننٹ ہوں۔ ان تمام باتوں سے ہمیں منع کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں الاؤ ہیں، لیکن کس کے سامنے الاؤ ہیں، کس حد تک الاؤ ہیں، ان کی لسٹ ہمارے سامنے ان آیات میں واضح ہوتی ہے۔ اور پھر حکم ہوتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تمام اینڈ پہ ان احکامات کو نازل کرنے کے بعد حکم ہوا مسلمان مرد اور عورتیں تمام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اگر ایسے کسی بھی کام میں آپ ملوث رہے ہیں، میں ملوث رہی ہوں، تو اب یہ سیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور جو احکامات اس نے نازل فرمائے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔